हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद लांगा। दोस्तों, पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सीन है उसमें बड़े उतार चढ़ाव आते रहते हैं और मुख्तलिफ जो ख़बरें हैं वो डेवलप होती रहती हैं। आजकल जो ख़बर ज़्यादा गर्म है और जिस पर ज़्यादा बहस हो रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं और जैसे कहते हैं कि टॉक ऑफ द टाउन है, वो इस तरह है कि पीटीआई और जो हुकूमत वक्त है उनके दरमियान मुज़ाकरात जो हैं उनकी बातें चल रही। पहले हमने देखा और सुना कि टॉक्स नो टॉक्स बातें होती रहीं कि बातचीत हो रही है, फिर डिनाइल आए, फिर रूठ गए, फिर दोबारा से इंगेज हो गए और इस तरह पसे पर्दा और स्क्रीन पे टॉक्स की बातें जो हैं वो होती रहीं और टॉक्स भी होते रहे। अब बाज़ाब्ता तौर इस तरह लग रहा है कि कहीं ना कहीं हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब ये मुज़ाकरात कितने ल्यूक्रेटिव होंगे, पीटीआई जो उम्मीदें बांध कर ये मुज़ाकरात कर रही है उसके लिए इन मुज़ाकरात के क्या नताइज होंगे और पीटीआई इस जो मझदार है, सियासी मझदार, उससे निकल पाएगी इन मुज़ाकरात के बाद, या हुकूमत जो है वो क्या हासिल कर पाएगी। क्योंकि हुकूमत का जो बज़ाहिर इन मुज़ाकरात करने का जो इंटेंशन है या इंगेज होने की जो सूरत हाल है उसमें दो तीन चीज़ें नुमायाँ नज़र आ रही हैं। एक तो ये कि हुकूमत मुल्क में एक सियासी स्टेबिलिटी का, जिसे कहते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का, एक जेस्चर देना चाहती है कि मुल्क में एक सियासी अदम इस्तेहकाम की जो सूरत हाल थी उससे वो निकल आई है उस फेज़ से, और जितने पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनके दरमियान एक माहौल और फ़िज़ा बातचीत की बन रही है। और जो गुज़िश्ता कन्फ्रंटेशन का जो इरादा है उसको हुकूमत चाहती है कि इस तरह का मैसेज मिले ताकि ख़त्म हो। दूसरा ये है कि जिस तरह बातें हो रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के हल्फ उठाने के बाद शायद पीटीआई और इमरान खान के हवाले से एक इम्कानी प्रेशर आ सकता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पर, तो उसको अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ये दिखाना चाहती है कि वो सियासी जो इंक्लूसिवनेस है उसके हवाले से सीरियस है और वो पीटीआई को एज अ पॉलिटिकल पार्टी मानकर उनके साथ इंगेज है डायलॉग्स में। दूसरी तरफ पीटीआई ने एक जो शॉपिंग लिस्ट रखी थी अपनी मुज़ाकरात की, वो भी आहिस्ता आहिस्ता स्क्वीज़ होकर विद द पैसेज ऑफ टाइम सिर्फ दो बुनियादी जो मुतालबात हैं उनके उन पर मुंतहज है। एज अ जेस्चर ऑफ गुड विल उन तमाम लोगों को आज़ाद किया जाए बशमूल इमरान खान जो इस वक्त जेलों में है। उसमें 9 मई के वाक़यात में जो मुलविस अफराद हैं जिनके ख़िलाफ़ मिलिट्री कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं उनको भी आज़ाद किया जाए ताकि एक बातचीत की फ़िज़ा हमवार हो। अब देखें ये जो मुतालबात हैं कितनी हद तक माने जाते हैं या कितनी हद तक इनमें एक कामयाबी होती है, क्योंकि 9 मई के जो वाक़यात हैं उन पर गवर्नमेंट और जो इस्टेब्लिशमेंट है इस वक्त की वो बड़ी हाईएस्ट पोजीशन ले चुकी है कि वो नाकाबिले माफ़ी जराइम हैं और मिलिट्री एक्ट और सीक्रेट एक्ट के तहत वो लोग ट्राई हो रहे हैं, तो उनको इस तरह नहीं छोड़ा जा सकता किसी बातचीत या पॉलिटिकल डील के हवाले से। दूसरी तरफ पीटीआई जो है उसकी ये कोशिश है कि इन मुज़ाकरात से वो अपना जो स्पेस है खोया हुआ वो हासिल कर सके। अब दोनों तरफ से ये तासुर आ रहा है, ख़ास तौर पर पीटीआई की जो सोशल मीडिया विंग है वो आपको पता है बड़ी पावरफुल है, और इस तरह जो मास मीडिया है उनमें भी उनके जो हमदर्द लोग हैं या उनकी तरफ जो झुकाव रखते हैं उनकी एक बड़ी तादाद मौजूद है। तो वो इस तरह मुसलसल तासर देने की कोशिश कर रहे हैं जैसा कि पीटीआई से सरकार एनआरओ मांग रही है। ये कितने हद तक इसमें सच्चाई है, थोड़ा हम इसको थोड़ा वेट कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये मुज़ाकरात उस वक्त होते नज़र आते हमें जब पीटीआई ने एहतजाज की या इस्लामाबाद में सिटिंग या धरने की कॉल दी थी और उसके दरमियान ये ऐलान हो जाता कि ये मुज़ाकरात हो रहे हैं पीटीआई से, तो उस वक्त ये तासुर ज़रा बाय हो जाता कि सरकार जो है वो प्रेशर में आ गई है, या उस धरने एहतजाज या उनके नताइज से बचने के लिए वो कोई कंसेशन या रिलीफ देना चाहती है या अपने लिए कोई रिलीफ मांग रही है, क्योंकि हुकूमत वक्त एहतजाज से और उस ख्वारी से डरी हुई है। लेकिन पीटीआई ने एक पावरफुल कार्ड एहतजाज का वो पहले ही उन्होंने इस्तेमाल कर दिया, कंज्यूम कर दिया, उन्होंने अपने पत्ते दिखा दिए
کہ وہ اسلام آباد آئے اور اس کے بعد ایک بڑی ہائپ کریٹ ہونے کے بعد وہ دھرنا ملتوی ہو گیا اور واپس چلے گئے علی امین گنڈا پور صاحب اور جو پی ٹی آئی کی باقی قیادت ہے بشمول بشرا بیگم، تو ان سے ان کا جو وزن اور آواز ہے وہ کمزور ہوا ہے، اور حکومت اس کے بعد سکھ کا سانس لیا ہے، جسے سائے آف ریلیف کہتے ہیں، کہ پی ٹی آئی نے جو پاور کارڈ تھا ان کے پاس، جو جس سے حکومت گھبرا سکتی تھی، جو ایک ورلڈ نیوز بن سکتا تھا، اس میں بہت بڑے نقصانات کا اندیشہ تھا، تو وہ ایک مرحلہ انہوں نے ایورٹ کر دیا۔ اب پی ٹی آئی جب مذاکرات میں بیٹھی ہوئی ہے یا مذاکرات کر رہی ہے تو ان کے پاس کوئی دوسرا پاورفل کارڈ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں جتنے بھی مذاکرات ہوتے ہیں ملکوں کے درمیان، فریقین کے درمیان، پارٹیز کے درمیان، یا کاروباری مذاکرات، یا سماجی طور پر جو مختلف گروپس کے درمیان جو مذاکرات ہوتے ہیں، ان میں ایک چیز بنیادی طور پر بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے کہ جو فریقین بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس پوزیشن سے مذاکرات کر رہے ہیں، یعنی پوزیشن آف پاور جو ہے، یا کس کے پاس اتنے کارڈز ہیں کہ وہ اپنے مذاکرات میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اب جیسے میں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے پاس جو سب سے بڑا پاورفل کارڈ تھا وہ اس وقت احتجاج تھا، جب وہ احتجاج کے موڈ میں تھی تو حکومت گھبرائی ہوئی تھی، تو شاید اس وقت جب مذاکرات ہوتے تو پی ٹی آئی بہتر پوزیشن میں تھی حکومت سے کچھ یا اسٹیبلشمنٹ سے کچھ منوانے کی، کہ نہ صرف 9 مئی کے ان کیسز میں ان کے لیے کوئی ریلیف بنتا بلکہ عمران خان صاحب کے لیے بھی کوئی ریلیف بن پاتا۔ اب جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں پی ٹی آئی کی جو پوزیشن ہے وہ نیگوشیٹنگ نہیں ہے، یعنی نسبتاً وہ کمزور پچ پر اس وقت مذاکرات کر رہے ہیں، اور حکومت اس مشکل جو باٹل نیک ہے اس سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ایک نسبتاً کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے۔ دوسرا مذاکرات کی جو بنیادی پری ریکویزٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ فریقین جو ہیں کتنا تو اوپن مائنڈ اور اوپن ہارٹس کے ساتھ مذاکرات میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جس طرح مذاکرات کی بات ہوئی کمیٹیز کے بننے اور یہ عمل شروع ہونے کا، تو اس سے ان دا مین ٹائم اس طرح کی جو باتیں بھی آتی رہیں جو مذاکرات کے لیے کسی بھی حوالے سے بہتر نہیں ہے۔ سب سے جو اہم بات تھی کہ عمران خان صاحب جو بانی ہیں پی ٹی آئی کے اور انیشیٹر ہیں اور مذاکرات کے لیے گو ہیڈ دینے والے ہیں، وہ دوسرا جو فریق ہے حکومت، یعنی ان کے جو سربراہ ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور چیف ایگزیکٹو ہے، ان کے لیے ٹویٹر پر جس طرح کے بیانات ان کے آئے ہیں کہ وہ ایک کٹ پتلی ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک مہرہ ہے اور بے اختیار وزیر اعظم ہیں۔ اب جب آپ مذاکرات کر رہے ہیں ایک حکومت کے ساتھ اور ان کے سربراہ پر آپ اس طرح کے اگر حملے بھی پیرالل سائیڈ لائنز پر کریں گے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جو مذاکرات میں جو انٹینشن ہے، ول ہے، وہ کس طرح کی ہے۔ اور اسی طرح پی ٹی آئی کے جو مختلف لیڈران ہیں ان کے جو بیانات آتے رہے متضاد قسم کے، اب یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ پی ٹی آئی خود ایک تتر بتر پارٹی لگ رہی ہے جس کے اندر خود ایک کوہین یا جو ایک کہتے ہیں پارٹی کے لیے ایک ہوتا ہے کہ آرگنائز پارٹی ہے، ان کے اندر چین آف کمانڈ ہے یا فیصلوں کے جو ادارے ہیں وہ انٹیکٹ ہیں، وہاں سے فیصلے آتے ہیں اور ترجمان ان کے ڈکلیئر ترجمان ہوتے ہیں جن سے پارٹی کا موقف آتا ہے۔ تو جو جتنے لوگ اس وقت میڈیا پر سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں وہ سارے ہی پی ٹی آئی کے ترجمان اور اپنے آپ کو یہ گردانتے ہیں کہ ان کو عمران خان کی طرف سے مکمل طور پر اعتماد حاصل ہے بیان دینے کا اور بات کرنے کا۔ تو کئی پاور کے مرکز ہیں اور باقی جو اسٹوریز ہیں سائیڈ لائن پر ان سے بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے اندر خود جو اقدار کی رسا کشی ہے پوسٹ عمران سینیرو میں، بہت سارے جو مراکز ہیں وہ بیک وقت برسر پیکار ہیں اور کوشش میں ہیں کہ فیوچر کے سین میں پارٹی اور اقدار ان کے حوالے، ان میں ان کی جو مسز ہیں بشرا بیگم وہ بھی سر فہرست ہیں، ان کا بھی نام آتا رہا ہے، ان کی ہمشیرہ ہیں جو خاص طور پر علیمہ خان وہ بھی بڑی ایکٹیو نظر آتی ہیں، اور اس طرح پارٹی کے جو باقی ماندہ لوگ ہیں یا گروپس ہیں وہ بھی اپنی اپنی جگہ، جو ان کے چیئرمین ہیں اس وقت کیئر ٹیکر بیرسٹر گوہر صاحب، وہ اپنی جگہ لگے ہوئے ہیں، علی امین گنڈا پور اپنی جگہ لگے ہوئے ہیں، اور باقی جو ان کے لوگ ہیں اسد کیسر وغیرہ وہ بھی بیانات دیتے ہیں اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ وہ پارٹی میں ایک بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اب ایسی پارٹی جس میں بہت سارے ماؤتھ پیسز ہوں اور ایک دوسرے کے خلاف بھی وہ باتیں کر رہے ہوں،
تو حکومت بھی اس اپرچونٹی کو استعمال کرتے ہوئے جیسے مذاکرات میں وہ انگیج ہے تو سائیڈ لائنز پر چھوٹے جو چٹکلے ہیں ان کی طرف سے بھی آ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ایک آڈیو لیک ہوئی ہے علیمہ خان کی عمران خان کے ساتھ اور اس کو باقاعدہ بائے کیا ہے گورنمنٹ نے, اور رانا ثناءاللہ صاحب جو خصوصی ایڈوائزر ہیں وزیر اعظم کے, انہوں نے آ کر اس پر پریس کانفرنس کی اور اس آڈیو کی یا ٹاک کی جو اتھینسٹی ہے اس کو انہوں نے ریکگنائز کیا کہ یہ واقعتاً علیمہ خان اور عمران خان کے درمیان بات چیت ہے, اور اس میں آپ بات چیت کے جو مندرجات ہیں وہ آ گئے ہیں. کس طرح سنا ہے کہ وہ اپنے بھانجے حسان نیازی جو ہیں ان کے وہ کریکٹر کردار یا ان کے انٹینشن پر عمران خان کس طرح بات کر رہے ہیں کہ وہ پارٹی سے لائل نہیں ہیں, اور وہ جو اپنے باپ ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب ان کی معرفت جو خبریں ہیں پی ٹی آئی کی وہ لیک کر کے اسٹیبلشمنٹ اور جو عمران خان کے مخالف فریقین ہیں یا پاورز ہیں ان کو پہنچایا کرتے ہیں. تو ایک عجیب قسم کی رساکشی ہے, اور علیمہ خان اور بشرا بیگم کے درمیان جو کنٹروورسی ہے اس حوالے سے بھی بڑی گوسپ ہو رہی ہے. تو پی ٹی آئی کے اندر خود اتنے بڑے زونز بنے ہوئے ہیں جس میں ایک رساکشی جاری ہے. تو ایسے صورتحال میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان کے آپ نتائج کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب باہر بیٹھی ہوئی قیادت جو بات چیت کر رہی ہے یا جو لوگ میٹر کرتے ہیں پارٹی میں وہ اگر سنسیئر نہیں ہے ایک دوسرے سے اور اپنے لیڈر سے ایون سنسیئر نہیں ہے, اس کے بعد کی سینیروں پر وہ بارگین کر رہے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں اور اپنا اثر رسوخ بڑھا رہے ہیں, تو جو یہ مذاکرات ہیں وہ عمران خان اور ہزاروں جو ان کے بقول ان کے کارکن ہیں جیلوں میں ان کی رہائی پر کس طرح منتہج ہو سکتے ہیں, اور کس طرح ان کی جو مرکزیت ہے وہ انٹیکٹ رہے گی کہ پی ٹی آئی ایز اے پارٹی ایز اے یونیک فورس حکومت پہ یہ دباؤ ڈال سکے گی کہ جب وہ مذاکرات میں بیٹھیں تو ان کے سارے مطالبات مانے جائیں. اب حکومت بھی اپنے ٹیکس اور کارڈز استعمال کر رہی ہے, ان کو پتہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ حلف اٹھانے والے ہیں اور امکانی طور پر پریشر آ سکتا ہے. تو مذاکرات کا جتنا یہ اسٹیج سجایا گیا ہے وہ حکومت اس کو ایک بلیسنگ سمجھ رہی ہے کہ جب وہاں امریکہ میں ایک فل فلیج حکومت آ جائے گی تو یہاں میسیج یہ جائے گا کہ پاکستان میں جو حکومت وقت ہے اور ان کے جو اپوزیشن ہے ان کے درمیان ایک پولیٹیکل ڈائلاگ اور مذاکرات چل رہا ہے, اور یہ جتنا پرولانگ ہوگا حکومت اس سے فائدہ اٹھائے گی, کیونکہ اس ڈائلاگ کے پیچھے آپ کو پتہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ جو کیس ہے وہ بھی ابھی محفوظ ہے فیصلہ, اور 18 تاریخ تک امکان ہے کہ وہ اس کو سنایا جائے گا. تو اس کی جو دیر ہونا خود یہ انڈیکیشن ہے کہ شاید اس جو کیس ہے اس کا جج صاحب کوئی فیصلہ ہی لکھ رہے ہوں گے, کیونکہ ایک بڑا لیندی قسم کا اس میں پروسیڈنگز ہوئی ہیں. تو یہ بھی خود ایک پریشانی کا سبب بن سکتا ہے آنے والے دنوں کے لیے, کیونکہ جب قانونی پیچیدگیاں بڑھیں گی تو آپ پوری دنیا کو یہ کہنے میں آسانی ہوگی کہ عمران خان کو حکومت وقت نہیں بلکہ عدالتیں اور پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ سزا دے رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ویسٹ کے لیے اور امریکہ کے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اگر عدالتیں کسی کو کنوکٹ کریں یا سزا دیں تو اس بندے کے لیے یا ان پارٹی یا گروپ کے لیے یورپ میں کوئی آفیشیل آواز اٹھائی جائے کہ اس کو بغیر کسی ٹرائل کے اور بغیر کسی جو ہے فیصلے کے آپ باہر نکال دیں. تو حکومت ان ساری چیزوں کو استعمال کر رہی ہے اپنے حق میں. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ مذاکرات کہاں جاتے ہیں اور یہ بیل جو ہے منڈیر چڑھ پاتی ہے یا نہیں چڑھ پاتی. بظاہر تو اس طرح کے امکانات ہیں کہ پی ٹی آئی بڑی کمزور پوزیشن میں ان مذاکرات میں داخل ہوئی ہے اور ان کے اندر بھی کوئی اتنا بڑا اتحاد نظر نہیں آ رہا. تو اس ساری صورتحال میں حکومت ان مذاکرات کو اپنے فائدے میں ہی استعمال کرے گی, اور اس سے جو امکانی سیاسی استحکام ہے وہ عارضی طور پر تو ہمیں نظر آ رہا ہے, لیکن مستقل طور پر اگر یہ اسپائل ہو گئے تو ایک کنفرنٹیشن کا نیا دور جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا. اب بہت تھوڑے دن ہیں, اسی جنوری میں یہ ساری چیزیں انفولڈ ہو جائیں گی کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں وہ کس طرف جاتے ہیں, اور یہ مذاکرات جو چل رہے ہیں یہ ایک دکھاوا ہے یا واقعتاً اس سے کوئی پولیٹیکل راستہ یا ملک کو سیاسی یا معاشی استحکام مل سکتا ہے. ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں, لائک کریں, سبسکرائب کریں. بہت بہت شکریہ.